नाज़रीन और अज़ीज़ तलबा आदाब। निज़ामत फ़ासिलाती तालीम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तालीमी प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। आज के इस प्रोग्राम में एम.ए. उर्दू साल अव्वल के तलबा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमात मौजू पर सबक पेश किया जा रहा है। अंग्रेज़ हिंदुस्तान में अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए आए। उस ज़माने में तिजारती कंपनियां अपनी हिफाजत के लिए फ़ौज भी रखती थीं। अंग्रेज़ों की एक कंपनी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था, तिजारती अग़राज़ के लिए हिंदुस्तान आई और मौका पाकर हिंदुस्तान पर हुकूमत करने लगी। अंग्रेज़ ओहदेदारों को उर्दू सिखाने के लिए कलकत्ते में फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में क़ायम किया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज में जो किताबें तैयार हुईं वो ऐसे लोगों के लिए थीं जो उर्दू ज़ुबान सीखना चाहते हों। यही वजह है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में ना सिर्फ सादा और सलीस ज़ुबान में किताबें तैयार की गईं बल्कि उर्दू क़वायद की किताबें और लुग़ात भी तैयार की गईं। ख़ुद उर्दू के प्रोफ़ेसर और सदर कॉलेज जॉन गिलक्रिस्ट ने ये काम अंजाम दिया। उर्दू में जो नसरी किताबें थीं वो बहुत मुश्किल ज़ुबान में थीं और मुख़फ़्फ़ा मुसज्जा हुआ करती थीं। सीखने वालों के लिए ये किताबें क़तई गैर मौज़ू थीं। चंद किताबें ऐसी थीं जिनकी ज़ुबान आसान थी, लेकिन ऐसी किताबें तमाम तर मजहबी थीं। इन किताबों का मौज़ू इस्लामी तालीमात और अक़ायद था। इसके अलावा तारीख़ और दूसरे इल्मी मौज़ूआत पर उर्दू में किताबें नहीं थीं। इसकी वजह ये थी कि इल्मी और अदबी कामों के लिए एक मुद्दत तक फ़ारसी ही इस्तेमाल की जाती थी। तमाम इल्मी और अदबी काम फ़ारसी ही में हुआ करते थे। इसीलिए उर्दू नसर में किताबें बहुत कम तादाद में मिलती हैं। इसी वजह से फोर्ट विलियम कॉलेज में सादा और सलीस उर्दू ज़ुबान में नसरी किताबें लिखवाई गईं। इस गर्ज़ से फोर्ट विलियम कॉलेज में इंशा परदास यानी मुंशी मुकर्रर किए गए। चूँकि तबाज़ात किताबें लिखने में बहुत वक्त दरकार होता है, इसीलिए फ़ारसी या हिंदुस्तानी ज़ुबानों में लिखी गई किताबों का उर्दू में तर्जुमा करवाया गया, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर उर्दू में नसरी किताबों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा फ़राहम हो गया। फोर्ट विलियम कॉलेज का ये कारनामा उर्दू अदब और ख़ास तौर पर उर्दू नसर की तारीख़ में संगे मील की हैसियत रखता है। अज़ीज़ तलबा, अब हम फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रोफ़ेसर्स और अंग्रेज़ मुसन्निफ़ीन के बारे में आपको बताएंगे। जॉन बार्थविक गिलक्रिस्ट जो पेशे के एतबार से डॉक्टर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में डॉक्टर की हैसियत से मुलाजिम हुए और हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान आकर उन्होंने फ़ारसी और उर्दू सीखनी शुरू की और ये ज़ुबानें सीखने के लिए उन्होंने हिंदुस्तानी लिबास इख्तियार किया और उर्दू ज़ुबान के मरकज़ दिल्ली और लखनऊ में रहकर फ़ारसी और उर्दू सीखी। फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम से पहले गिलक्रिस्ट नौवारिद अंग्रेज़ ओहदेदारों को फ़ारसी की तालीम दिया करते थे और बग़ैर किसी मुआवज़े के उन्हें लिखने पढ़ने के काबिल बना दिया करते थे। जब लॉर्ड वेज़ली गवर्नर जनरल बनकर हिंदुस्तान आए तो उन्होंने कंपनी के मुलाज़िमीन के लिए आला पैमाने पर एक कॉलेज के क़याम की सिफारिश की, लेकिन कंपनी के दूसरे ओहदेदारों ने बड़ी काट छाँट के बाद एक कॉलेज के क़याम की मंजूरी दी। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ते में क़ायम हुआ। गिलक्रिस्ट के खिदमात को देखते हुए उन्हें कॉलेज का सदर और प्रोफेसर बनाया गया।
گلکرسٹ صرف 4 سال تک ہی کالج کی خدمات انجام دیتے رہے اور صحت کی خرابی کی وجہ سے اپنے وطن لندن لوٹ گئے، لیکن ان 4 سالوں میں انہوں نے فورٹ ولیم کالج میں تمام ہندوستان سے قابل اور لائق ماہرین زبان کو جمع کر دیا اور ان سے تصنیف و تالیف کا کام اس طرح لیا کہ ان کے جانے کے بعد بھی فورٹ ولیم کالج کے ماہرین زبان تصنیف و تالیف میں لگے رہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے خود انگلستان میں جب ادارہ شرقیہ اورینٹل انسٹیٹیوٹ قائم کیا تو گلکرسٹ کو اردو کا پروفیسر بنایا۔ اس ادارے میں صرف ان کو تعلیم دی جاتی تھی جو طبی عہدے پر فائز ہو کر ہندوستان جاتے تھے۔ وہ اس ادارے میں 1825 عیسوی تک یعنی اس ادارے کے برخاست ہونے تک کام کرتے رہے۔ بعد میں وہ اپنے طور پر کمپنی کے امیدواروں کو اردو پڑھاتے رہے۔ 88 سال کی عمر میں 1841 عیسوی میں گلکرسٹ کا انتقال ہوا۔ گلکرسٹ کی تصنیف و تالیف کا سلسلہ فورٹ ولیم کالج کے قیام سے بہت پہلے 1787 عیسوی سے شروع ہوا۔ اسی سال انہوں نے انگریزی ہندوستانی لغت تیار کرنی شروع کی۔ وہ تقریباً 30 سال تک تصنیف و تالیف میں مشغول رہے۔ انہوں نے جو کتابیں لکھیں ان کی تفصیل اس طرح ہے: انگریزی ہندوستانی لغت، ان کی دوسری کتاب ہے ہندوستانی علم اللسان، ان کی ایک اور کتاب ہے اردو کی صرف و نحو، ایک اور کتاب ہے مشرقی زبان دان۔ ان کتابوں کے علاوہ اردو زبان پر مختصر مقدمہ، ہندی کی آسان مشقیں، فارسی افعال کا جدید نظریہ، اجنبیوں کے لیے رہنمائے اردو، بیاض ہندی، عملی خاکے، ہندی الفاظ کی خرد، اتالق ہندی، ہندی عربی آئینہ، مکالمات انگریزی اور ہندوستانی، مشرقی قصے اور ہندی داستان گو گلکرسٹ کی تصانیف ہیں۔ گلکرسٹ کی مذکورہ کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اردو سیکھنے کے لیے جن بنیادی کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ قواعد زبان اور تدوین لغت کا کام گلکرسٹ نے سب سے پہلے کیا۔ اردو سیکھنے کے لیے بنیادی کتابوں کا جتنا اور جیسا ذخیرہ انہوں نے فراہم کیا وہ ان کا ناقابل فراموش کارنامہ ہے۔ ڈاکٹر گلکرسٹ کے انگلستان لوٹنے کے بعد کپتان تھامس روبک اردو کے پروفیسر اور صدر مقرر ہوئے۔ ان کا تعلق فوج سے تھا۔ گلکرسٹ کی وجہ سے انہیں اردو کا شغف پیدا ہوا۔ انہوں نے کالج کے اہل قلم کو تصنیف و تالیف کی طرف راغب کیا اور کئی کتابیں شائع کیں۔ ان کو شاعری سے بھی دلچسپی تھی۔ بینی نارائن جہاں کو خاص طور پر تصنیف و تالیف پر آمادہ کیا اور ان سے اردو شعراء کا تذکرہ لکھوایا۔ گلکرسٹ نے ہندوستانی لغت کی تدوین کی تو اس میں وہ شریک رہے۔ انہوں نے بھی کئی کتابیں لکھیں۔ لغت جہاز رانی کے عنوان سے لغت لکھی۔ اس کے ساتھ ایک مختصر اردو قواعد بھی شامل کی۔ ان کی دوسری کتاب ترجمان ہندوستان ہے۔ اس میں بھی قواعد زبان کی تشریح کی گئی ہے۔ ان اردو کتابوں کے علاوہ فورٹ ولیم کالج کی تاریخ بھی انہوں نے لکھی۔ ایک اور انگریز مصنف کپتان جوزف ٹیلر اردو کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے بھی ایک مبسوط اردو انگریزی لغت لکھی۔ ڈاکٹر ولیم ہنٹر ان کے شریک کار تھے۔ بعد میں ولیم اسمتھ نے اس پر نظر ثانی کر کے اس کا مختصر ایڈیشن شائع کیا۔ عزیز طلباء، اب تک آپ نے فورٹ ولیم کالج کے انگریز پروفیسرز اور مصنفین کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اب ہم آپ کو چند اہم ہندوستانی مصنفین کے بارے میں بتائیں گے۔ ان میں سب سے پہلے میر امن کا نام آتا ہے۔
میر امن دہلوی کو جتنی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی ویسی فورٹ ولیم کالج کے کسی بھی مصنف کے حصے میں نہیں آئی۔ میر امن تخلص اور نام میر امان تھا۔ ان کا آبائی وطن دہلی تھا۔ نادر شاہ درانی کے حملے سے دہلی تباہ ہو گئی اور وہاں کے لوگ دلی چھوڑ کر دوسری جگہ جانے لگے۔ میر امن اس کے باوجود دلی میں رہے، لیکن تلاش روزگار میں پٹنہ اور اس کے بعد کلکتہ پہنچے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فورٹ ولیم کالج کو قابل منشیوں کی ضرورت تھی۔ منشی بہادر علی حسینی ان کے دوست تھے۔ وہ پہلے سے فورٹ ولیم کالج میں خدمت انجام دے رہے تھے۔ انہی کے توسط سے وہ 1801 عیسوی میں کالج میں ملازم ہو گئے اور 1802 عیسوی میں اپنی دونوں کتابیں مکمل کر لی تھیں۔ میر امن نے قصہ چہار درویش کو باغ و بہار کے نام سے لکھ کر شہرت عام اور بقائے دوام حاصل کی۔ باغ و بہار اس کا تاریخی نام ہے، یعنی اگر اس کے حروف کے اعداد کو جوڑ لیا جائے تو اس کا سن تصنیف نکل آتا ہے۔ قصہ چہار درویش فارسی کا ایک مشہور قصہ ہے۔ اس قصے کا اصلی مصنف کون تھا، اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ بات مشہور تھی کہ یہ قصہ امیر خسرو نے حضرت نظام الدین اولیاء کو اس وقت سنایا جب وہ بیمار تھے۔ میر امن نے بھی یہی بات لکھی ہے، لیکن بات کی تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قصہ امیر خسرو کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ بیرونی اور اندرونی شہادتوں سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچتی ہے کہ امیر خسرو کے بعد کے زمانے میں یہ قصہ لکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر قصہ چہار درویش میں تمباکو اور بارود کا ذکر ہے، جبکہ یہ دونوں چیزیں ہندوستان میں امیر خسرو کے 100 سال بعد استعمال ہوئیں۔ بہرحال یہ بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ یہ قصہ امیر خسرو کی تصنیف نہیں ہے۔ اردو میں میر امن سے پہلے میر محمد عطا حسین خان تحسین نے قصہ چہار درویش کو نو طرز مرصع کے نام سے لکھا تھا۔ میر امن کی باغ و بہار نے نہ صرف اردو میں شہرت پائی بلکہ دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے۔ باغ و بہار لکھنے کے بعد گنج خوبی کے نام سے میر امن نے ملا حسین کاشفی کی مشہور کتاب اخلاق محسنہ کا اردو میں ترجمہ کیا۔ جیسا کہ فارسی کتاب کے نام سے ظاہر ہے، اس میں اخلاقی حکایتوں کو پیش کر کے نصیحت آموز نتائج اخذ کیے گئے ہیں، لیکن یہ کتاب غیر معروف رہی۔ میر امن دہلوی کے بعد فورٹ ولیم کالج کے جن مصنفین کو اہمیت اور مقبولیت حاصل ہوئی، ان میں سید حیدر بخش حیدری اور شیر علی افسوس کے نام آتے ہیں۔ یہ کئی کتابوں کے مترجم تھے۔ حیدری بھی دہلی ہی کے باشندے تھے۔ حیدری کے والد نے ان کی تعلیم و تربیت کا بہت اچھا انتظام کیا تھا۔ ان کو کئی بہت اچھے اساتذہ ملے۔ جب حیدری کو معلوم ہوا کہ فورٹ ولیم کالج میں ملازمت کے مواقع نکل رہے ہیں تو انہوں نے فورٹ ولیم کالج کا رخ کیا اور اپنی کتاب قصہ مہروماں ڈاکٹر گلکرسٹ کو پیش کی۔ گلکرسٹ کو اس کتاب کی زبان پسند آئی اور انہوں نے حیدری کو فورٹ ولیم کالج میں ملازمت دے دی، جہاں وہ زندگی بھر تصنیف و تالیف میں مشغول رہے۔ حیدری کی پہلی تصنیف قصہ مہروماں ہے۔ دوسری کتاب فورٹ ولیم کالج سے وابستہ ہونے کے بعد لکھی۔ یہ حضرت امیر خسرو کی فارسی مثنوی کا نثری ترجمہ ہے جو قصہ لیلا مجنوں کے نام سے کیا گیا ہے۔ ان کی تیسری کتاب طوطا کہانی ہے۔ طوطا کہانی سنسکرت زبان کی شکاسپتتی پر مبنی ہے۔ شکاسپتتی کے معنی ہیں طوطے کی کہی ہوئی 70 کہانیاں۔ حیدری کی چوتھی کتاب آرائش محفل یعنی قصہ حاتم طائی کو
بے حد شہرت حاصل ہوئی۔ یہ قصہ بھی فارسی ہی سے ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن اس میں اتنا رد و بدل اور اتنے اضافے کیے گئے ہیں کہ بقول سید محمد اس کو ترجمہ کہنے کے بجائے حیدری کی تالیف کہا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ حیدری نے حضرت نظامی گنجوی کی مشہور فارسی مثنوی ہفت پیکر سے متاثر ہو کر اسی طرز پر اردو مثنوی ہفت پیکر ہی کے نام سے لکھی۔ یہ مثنوی شاید شائع نہیں ہوئی، اس کے ایک آدھ قلمی نسخے ملتے ہیں۔ تاریخ نادری میں حیدری نے نادر شاہ کے حالات و واقعات اس کے انتقال کے زمانے تک قلم بند کیے ہیں۔ یہ تاریخ بھی فارسی ہی میں لکھی گئی تھی، جس کا ترجمہ حیدری نے اردو میں کیا۔ گل مغفرت کے نام سے حیدری کی جو کتاب ملتی ہے وہ فارسی کی روضۃ الشہداء کا ترجمہ ہے۔ حیدری نے روضۃ الشہداء کا ترجمہ گلشن شہیداں کے نام سے کیا تھا، پھر اس کا ایک انتخاب کیا اور اس کا نام گل مغفرت رکھا۔ یہ انتخاب بھی تصنیف کی شان رکھتا ہے، کیونکہ حیدری نے جگہ جگہ نظم و نثر میں اتنے اضافے کیے ہیں کہ اسے ترجمہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کتاب کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اور اس کے کئی ایڈیشن نکلے۔ اس کتاب کا ترجمہ فرانسیسی میں بھی ہوا۔ شیخ عنایت اللہ کی مشہور فارسی کتاب بہار دانش کا ترجمہ حیدری نے گلزار دانش کے نام سے کیا، لیکن اس کا کوئی نسخہ نہیں ملتا، شاید یہ شائع نہیں ہوا۔ گلدستہ حیدری کے 6 حصے ملتے ہیں: مجموعہ مراثی، مجموعہ حکایات، قصہ مہرمہ، قصہ لیلا مجنوں کا دیباچہ، دیوان غزلیات اور تذکرہ شعرائے اردو۔ اس تذکرے کا نام انہوں نے گلشن ہند رکھا تھا، لیکن چونکہ یہ شائع نہیں ہوا اس لیے مرزا علی لطف نے اپنے تذکرے کا نام بھی گلشن ہند رکھا۔ حیدر بخش حیدری کی طرح میر شیر علی افسوس بھی فورٹ ولیم کالج کے بہت ہی مشہور و معروف مصنفین میں سے ہیں۔ افسوس نے اپنا دیوان لکھنؤ میں ترتیب دیا تھا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اشاعت کلکتے میں فورٹ ولیم کالج سے وابستہ ہونے کے بعد عمل میں آئی۔ افسوس کا شاہکار ان کی کتاب باغ اردو ہے۔ یہ شہرہ آفاق کتاب گلستان کا ترجمہ ہے۔ گلستان کا یہ ترجمہ ڈاکٹر گلکرسٹ کی فرمائش پر کیا گیا تھا۔ افسوس کے ترجمے کی زبان سادہ اور سلیس ہے۔ سادی کی گلستان کا ترجمہ کرنے کے بعد افسوس سے دوسروں کی ترجمہ کردہ کتابوں پر نظر ثانی اور تصحیح کا کام لیا گیا۔ اس کے علاوہ فورٹ ولیم کالج نے بعض بڑے اردو شاعروں کے کلام کا انتخاب بھی شائع کیا تھا۔ اس کام میں بھی افسوس شریک رہے۔ کلیات سودا کا انتخاب افسوس اور دوسروں نے کیا، اور سودا نے ہر صنف سخن میں جو کچھ کہا ہے اس کا بہترین نمونہ اس انتخاب میں پیش کیا گیا ہے۔ باغ اردو کے بعد افسوس کا دوسرا اہم کارنامہ آرائش محفل ہے۔ منشی سبحان نے ہندوستان کی بہت ہی معتبر اور مستند تاریخ خلاصۃ تواریخ کے نام سے فارسی میں لکھی تھی۔ اسی تاریخ کو افسوس نے آرائش محفل کے نام سے اردو میں منتقل کیا۔ اس کی زبان بہت سلیس اور صاف ہے۔ میر بہادر علی حسینی بھی فورٹ ولیم کالج کے مصنفین میں سے ایک ہیں۔ میر بہادر علی حسینی نے فورٹ ولیم کالج کے لیے 4 کتابیں لکھیں اور دوسری کتابوں کے لکھنے میں ڈاکٹر گلکرسٹ کی مدد کی۔ بہادر علی حسینی نے نثر بے نظیر کے عنوان سے سحر البیان کے قصے کو نثر میں لکھا۔ میر بہادر علی حسینی کی دوسری کتاب اخلاق ہندی ہے۔ اس کتاب کی زبان و بیان میں کوئی خاص دلکشی نہیں ہے۔ حسینی کا تیسرا کارنامہ تاریخ آسام ہے۔ شہاب الدین ابن ولی محمد نے فارسی میں جو تاریخ آسام لکھی تھی یہ اسی کا اردو ترجمہ ہے۔ ان کی چوتھی کتاب رسالہ گلکرسٹ ہے۔ یہ کتاب گلکرسٹ کی کتاب ہندوستانی صرف و نحو کی تلخیص ہے۔ گلکرسٹ نے قرآن شریف کے ترجمے کا کام بھی شروع کروایا تھا۔
اس کام کے لیے بہادر علی حسینی اور مولوی عنایت اللہ کو مقرر کیا گیا۔ بعد میں کاظم علی جوان اور دوسرے علماء اس کام میں شریک ہو گئے۔ گلکرسٹ کے قیام تک یعنی 1804 عیسوی تک یہ کام برابر ہوتا رہا، لیکن جب گلکرسٹ کو خرابی صحت کی بنا پر اپنے وطن انگلستان لوٹنا پڑا تو یہ کام ہمیشہ کے لیے ادھورا رہ گیا۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین میں مرزا علی لطف اپنے تذکرہ گلشن ہند کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ نثر میں ان کا یہی ایک کارنامہ ہے۔ لطف نے اپنا ایک کلیات بھی مرتب کیا تھا، لیکن اب وہ دستیاب نہیں۔ البتہ اس کلیات کا انتخاب دیوان منتخب کے نام سے تاج پریس حیدرآباد نے شائع کیا تھا۔ ان کی تمام تر شہرت گلشن ہند کی وجہ سے ہے۔ ڈاکٹر گلکرسٹ کی فرمائش پر انہوں نے اپنا تذکرہ مرتب کیا۔ دراصل یہ علی ابراہیم خان کے فارسی تذکرے گلزار ابراہیم سے ماخوذ ہے۔ ڈاکٹر گلکرسٹ کے کہنے پر انہوں نے اس فارسی تذکرے کو سامنے رکھ کر اپنا تذکرہ مرتب کیا ہے۔ تذکرے کی زبان مخفف و مسجع ہے، لیکن اس تذکرے کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سی باتیں ایسی لکھی تھیں جو اس زمانے کے تذکروں میں عام طور پر نہیں ملتی، جیسا کہ انہوں نے شعراء کے حالات ہی بیان نہیں کیے ہیں، بلکہ اس دور کے ماحول اور پس منظر کو بھی پیش کیا ہے۔ عام تذکروں کے مقابلے میں شعراء کے حالات بھی زیادہ مفصل طور پر پیش کیے گئے ہیں۔ اسی طرح میر اثر کی مثنوی خواب و خیال کا تذکرہ تو کیا جاتا تھا، لیکن لطف نے اس مثنوی کا بھی ایک حصہ پیش کیا ہے۔ انہی باتوں کی وجہ سے لطف کے اس تذکرے کو بڑی اہمیت اور شہرت حاصل ہوئی۔ مظہر علی خان ولا، یہ بھی فورٹ ولیم کالج کے اردو مصنفین میں سے ہیں، ان کے بھی حالات زندگی نہیں ملتے۔ مظہر علی خان تخلص ان کا ولا تھا۔ انہوں نے ممنون، مرزا جان تپیش اور غلام حمدانی مصفی سے مشورہ سخن کیا۔ وہ ہندی اور سنسکرت سے بھی واقف تھے۔ ولا نے کوئی 7 کتابوں کا ترجمہ کیا، لیکن چند کتابیں ہی شائع ہوئیں۔ مادھونل اور کام کندلا، یہ کتاب ہندی سے اردو میں نقل کی گئی ہے۔ یہ ایک برہمن مادھونل اور ایک رقاصہ کام کندلا کی داستان عشق ہے۔ ترجمہ کریمہ، سعدی شیرازی کے مشہور پند نامے کریمہ کو ولا نے اردو میں منظوم منتقل کیا۔ ہفت گلشن، ناصر علی خان واسطی بالگرامی نے یہ کتاب فارسی میں لکھی تھی۔ ولا نے اسی نام سے اسے اردو میں منتقل کیا۔ اخلاق ہندی، اس میں اخلاقی اسباق اور حکایات ملتی ہیں۔ بیتال پچیسی ولا کا مشہور کارنامہ ہے۔ یہ کتاب سنسکرت میں لکھی گئی تھی۔ برج بھاشا میں اس کا ترجمہ ہوا۔ برج بھاشا سے ولا نے اس کو اردو میں منتقل کیا۔ تاریخ شیرشاہی، شیر شاہ سوری کے عہد کی تاریخ ہے۔ یہ فارسی سے کپتان جیمز مونٹ کی فرمائش پر اردو میں منتقل کی گئی۔ جہانگیر نامہ تزک جہانگیری کے ایک حصے کا ترجمہ ہے۔ میر کاظم علی جوان کا نام میر کاظم علی تھا اور جوان تخلص تھا۔ فورٹ ولیم کالج کے مشہور منشیوں میں تھے۔ دہلی کے رہنے والے تھے، لیکن جب دلی پر تباہی آئی تو یہ بھی دلی کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے لکھنؤ پہنچے اور وہاں ایک عرصہ گزارنے کے بعد مشہور شعراء میں شمار ہونے لگے۔ کاظم علی جوان عربی فارسی کے علاوہ برج بھاشا سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ لکھنؤ کا ریزیڈنٹ کرنل اسکاٹ ان کی علمی قابلیت سے متاثر ہوا اور فورٹ ولیم کالج کے لیے ان کی سفارش کی۔ کالج سے وابستہ ہونے کے بعد کلکتے ہی کے ہو رہے اور تمام عمر تصنیف و تالیف میں مشغول رہے۔ ان کی 3 کتابیں ملتی ہیں۔ شکنتلا ناٹک، انہوں نے گلکرسٹ کے کہنے پر شہرا آفاق ڈرامہ شکنتلا کو ہندی سے اردو میں منتقل کیا۔ کاظم علی کا دوسرا کارنامہ 12 ماسا یا دستور ہند ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں ہندو اور مسلمان جو تہوار یا عید مناتے ہیں، ان کی ساری تفصیل
جزیات کے ساتھ اس مثنوی میں پیش کی گئی ہے۔ 12 ماسہ لکھنے کے بعد جوان قرآن مجید کے ترجمے کے کام میں لگ گئے۔ ڈاکٹر گلکرسٹ کے انگلستان چلے جانے کے بعد یہ کام ان کے جانشینوں کی بے التفائی کا شکار ہو گیا۔ ان کی تیسری کتاب تاریخ فرشتہ ہے۔ اس تاریخ کے ایک بڑے حصے کا ترجمہ جو سلاطین بہمنی کے تعلق سے ہے جوان نے کیا تھا۔ ان کتابوں کے علاوہ جوان نے شعراء اردو کے کلام کے انتخاب کا کام دوسرے مؤلفین کے ساتھ انجام دیا، جیسے کلیات میر کا انتخاب کاظم علی کے ساتھ مولوی محمد اسلم، منشی غلام قادر اور مرزا جان تپش نے کیا۔ کلیات سودا کا انتخاب کاظم علی نے شیر علی افسوس کے ساتھ کیا۔ یہ انتخاب بہت اچھے ہیں اور سلیقے سے چھپے ہوئے ہیں۔ نہال چند لاہوری فورٹ ولیم کالج کے ایک مشہور منشی تھے۔ آباء و اجداد دہلی کے تھے۔ دلی کی تباہی کے بعد لاہور میں